बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं इस्लाम मलिक। नाज़रीन, मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने ऐलान किया है और बरमला कहा है कि दहशत गर्दी का जड़ से ख़ात्मा किया जाएगा और जो दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं उनके बयानिए को शिकस्त दी जाएगी और किसी भी किस्म का मवाद जो दहशत गर्दी के लिए मुआमलत का काम सर अंजाम देता है उसका भी सद्देबाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आला हुकाम ने भी शिरकत की। इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान हुकूमत ने भी ऐलान किया कि दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकेंगे और दहशत गर्दों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाएगा। अगर देखा जाए तो पिछले कई रोज़ से दहशत गर्दी के वाक़यात सर उठा रहे हैं। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान की सलामती के दर पे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सियासी आवाज़ें, कुछ सोशल मीडिया पर इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं जिससे ये तासर पैदा होता है कि कुछ लोग उनके सहूलतकार भी हैं। पाकिस्तान में अगर अमन नहीं होगा, अगर मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दी के वाक़यात की रोकथाम नहीं होगी तो फिर मुल्क की तरक्की नहीं होगी, मुल्क की मैशत बेहतर नहीं हो सकेगी। ये सबको समझना होगा, तमाम सियासी जमातों को और तमाम उन स्टेक होल्डर्स को जिन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मुल्क की सलामती मुल्क के अमन के साथ मशरूत होती है। बलूचिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है सियासी हुकूमत के लिए भी और अस्करी इदारों के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे पनपने वाली इस वक्त की जो दहशत गर्दी की लहर है उसे रोका जाना बेहद ज़रूरी है। हुकूमत बारहा ये ऐलान कर चुकी है कि कोई भी शख्स खा कितना ही ताकतवर क्यों ना, अगर वो मुल्क की सलामती के दर पे होगा तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आज के प्रोग्राम में इसमें भी बात करेंगे कि कौमी बयानी की तश्कील, इसको आगे लेके कैसे बढ़ा जाएगा और सोशल मीडिया पर जो इस वक्त नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई जाती है उसका रास्ता कैसा रोका जाएगा। मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग जो पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना चाहते हैं, जो अपना बयानिया फैला रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे और साथ ही साथ जो गैर मुल्की मुदाखलत है और जो सहूलतकार यहाँ पे बैरून मुल्क से इमदाद भी लेते हैं उन्हें कैसे जो है वो बेनकाब भी किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसमें बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान शाहिद तरीन साहब। शाहिद तरीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक आला सतही इजलास इस्लामाबाद में हुआ जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म ने की। बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा ने भी, आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह वाज़ेह किया गया कि बलूचिस्तान को हर हाल में अमन का गहवारा बनाया जाएगा। लेकिन शाहिद तरीन साहब, दूसरी तरफ हमें चैलेंज बहुत बड़ा नज़र आता है। सियासी क़यादत भी यकसुई के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ मैदान में उतरती हुई दिखाई देती नहीं है। मलिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे बड़ी बात यह है मलिक साहब के देखें इस वक्त जो बलूचिस्तान को सूरत-ए-हाल का सामना है ये चंद हफ्तों या दिनों की बात नहीं है। आप भी जब से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं आपके सामने वक्तन फवक्तन जिस तरीके से वो हार्ट बीट और ब्लड पल्स जो है ना वेरी कर रही होती है। बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ने हमेशा ऐसे ही वेरी किया है और वेरी करने की एक बुनियादी वजह यह है कि जब भी थोड़ा सा रियासत ने सख्ती दिखाई है तो बलूचिस्तान में कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है, लेकिन जैसे ही रियासत सख्ती दिखाना शुरू करती है उसके बाद कुछ ऐसी आवाज़ें इस्लामाबाद में या क्वेटा में मौजूद होती हैं जो हमेशा ये प्रचार करती हुई नजर आती हैं कि जी आहानी हाथों से निपटने से मसाइल होंगे, मजीद मामलात बिगड़ेंगे, फिर उसके नतीजे में एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू करने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसी कुव्वतें जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करती हैं वो हमेशा ये कोशिश करती हैं कि इस्लामाबाद में उनकी कुछ नरमगोशा आवाज़ें उनका साथ दें और उसके नतीजे में फिर हमने देखा कि फिर एक जिसे कहते हैं वो सिक्योरिटी जो एफर्ट्स होती हैं उनको एक ब्रेक लगाई जाती है। उसके नतीजे में दोबारा रिग्रुप होते हैं वो तमाम अनासर जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे। आपके और मेरे सामने 2018 में जो गवर्नमेंट बनी उसने दहशतगर्दी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक अपीजमेंट की पॉलिसी ली, दहशतगर्दों को एक रिलीफ फराहम किया जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं कभी भी ये दावा नहीं करूंगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर है। देखें, आपने जब 2018 में एक अपीजमेंट की पॉलिसी ली, उस अपीजमेंट की पॉलिसी ने एक उन तमाम अनासर को रिग्रुप होने का एक मौका फराहम किया और फिर काबुल में जिस तरीके से रिजीम चेंज हुई और उसके बाद जो अमेरिकन असला वहाँ पे आम मार्केट में अब अवेलेबल मिलता है ब्लैक मार्केट में, तो उसके नतीजे में जो इफेक्ट्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में आना शुरू हुए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बलूचिस्तान में दरपेश है उसके लिए नेशनल एपेक्स कमेटी के लेवल पर फैसले हो चुके हैं और माजी की बलूचिस्तान हुकूमतों से मौजूदा सूबाई हुकूमत जो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की क़यादत में
وہ کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے بلوچستان کے حوالے سے. اس کے اہداف بالکل واضح ہیں اور ان کا کام کرنے کا طریقہ بالکل واضح ہے, اور بالکل واضح موقف کے ساتھ وزیر اعلیٰ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی قومی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے تمام اسٹیک ہولڈرز, اور اگر ڈیٹرنس کرنی ہے تو اس کے لیے بھی بیٹھ کر فیصلہ کریں. تو جو بھی قومی قیادت کا فیصلہ ہوگا اس قومی قیادت کے فیصلے کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ان کی کابینہ اور ان کی ٹیم کھڑی ہوگی. شاہد رضا صاحب, ایک تو بلوچستان کے اندر وہ عسکریت پسند ہیں جو بندوق اٹھائے ہوئے ہیں, دوسری طرف سیاسی رہنما بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں اپنے بیانات کی شکل میں ان کی سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا ان کو انگیج نہیں کیا جا سکتا, ان کے ساتھ سیاسی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا؟ میاں نواز شریف کا بھی بیان ایک دو روز پہلے آیا تھا کہ سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے, سیاسی حل تلاش کیا جانا چاہیے بلوچستان کے مسئلے کا. دیکھیں ملک صاحب, اس کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو سیاسی ڈائلاگ کی ہم بات کرتے ہیں, جو پولیٹیکل فورسز جو کہ چلیں نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے, قوم پرستی کی سیاست کرتے ہیں, سردار اختر مینگل ہیں, ڈاکٹر مالک صاحب ہیں. سردار اختر مینگل کو 2 مرتبہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی جانب سے مدعو کیا گیا. آپ یہ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے. دونوں مرتبہ انہوں نے پرائم منسٹر کی دعوت پہ کو مسترد کیا اور وہ نہیں آئے. اس کے علاوہ ان کا ایک ہی رکن اسمبلی ہے بلوچستان صوبائی اسمبلی میں, 3 مرتبہ صوبائی حکومت نے انہیں اپروچ کیا, انہوں نے بھی آنے سے انکار کر دیا. تو سردار اختر مینگل یا ان کی جماعت کوئی دلچسپی نہیں رکھتی مرکزی یا صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھنے میں. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر مالک کی جماعت ہے, ڈاکٹر مالک جسے کہتے ہیں, آپ ان کے نظریے سے, آپ ان کے طریقہ سیاست سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے, لیکن ان کی ایک انگیجمنٹ وزیر اعلیٰ کے ساتھ, صوبائی حکومت کے ساتھ, پرائم منسٹر کے لیول پہ مسلسل جاری ہے. مارنگ بلوچ ہوں یا جو ہے اختر مینگل صاحب, ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی؟ یہ اگر پرامن مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو حکومت کو کیا پرامن مارچ کی اجازت دینی چاہیے؟ ملک صاحب دیکھیں, ایک سب سے بڑی یہی ایک کنفیوژن ہے جو ابھی بھی ہم جس سے گزر رہے ہیں. دیکھیں بی وائی سی کے حوالے سے بلوچستان کی صوبائی حکومت کا موقف, وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی اسمبلی فلور پر اسپیچز آپ نکال کر سن لیں, ان کے میڈیا پہ اپیرنس نکال کر سن لیں, وہ بہت واضح طور پہ ایک بات کہتے ہیں کہ بی وائی سی اس وقت جن چیزوں پہ جا رہی ہے اس کے لیے اس کا جو طریقہ کار ہے, اس نے اسلام آباد یا لاہور میں بیٹھے آپ جیسے لوگوں کو جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک پرامن سیاسی جدوجہد ہے, لیکن یہاں پر جو 2 قسم کی تقاریر ہوتی ہیں, بلوچی میں مختلف ہوتی ہے, اردو میں مختلف ہوتی ہے. جب آپ اس کے کانٹینٹ کا موازنہ کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کے چیلنج کا اس وقت بلوچستان میں صوبائی حکومت یا ریاست کو سامنا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں انسائٹمنٹ ہے ان تقاریر کے اندر, لوگوں کو اس بات پہ اکسایا جاتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھائیں؟ ملک صاحب وہاں پہ جھنڈے آزاد بلوچستان کے اویلیبل ہیں, تقاریر میں باتیں اویلیبل ہیں, آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ اس وقت بھی سرچ کر کے چیک کر سکتے ہیں. لیکن شاید رضا صاحب, جو لوگ اس طرح قسم کی باتیں جب سے شروع ہوئی, کیا اس وقت ان کو ہینڈل نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ کسی بھی ملک کے اندر کوئی شخص اپنی ملکی سلامتی کے خلاف تقاریر نہیں کر سکتا, ملکی سلامتی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا, ملک کے خلاف بندوق اٹھانے کی بات نہیں کر سکتا. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے, لیکن ہم نے کیا بہت تاخیر نہیں کی ان حوالے سے؟ ملک صاحب دیکھیں, یہاں پہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے یہ گزشتہ 1.5 سے 2 دہائیوں کی ہے. المیہ صرف یہ رہا ہے کہ یہاں پہ 2 دہائی میں جو سیاسی حکومتیں رہی ہیں, ان سیاسی حکومتوں نے اس چیلنج کے متعلق ایک سیدھی سی پالیسی یہ رکھی کہ یہ لڑائی جو ہے وہ دہشت گردوں کی اور جو ہے نا سیکیورٹی فورسز کی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے جب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی قیادت میں جو حکومت موجود ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس لڑائی کو, اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے ہول آف دا نیشن اپروچ کی ضرورت ہے. تو اسی لیے وہ آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے. شاہد صاحب, اگر اپوزیشن کی بات کریں بلوچستان اسمبلی میں, بلوچستان اسمبلی کی اپوزیشن حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اس ایشو پہ؟ دیکھیں اس وقت میں آپ کو صرف ایک چیز کہوں گا, جو بھی ان کیمرہ سیشن ہوا, اس ان کیمرہ سیشن میں جو ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کرنا تھا وہ انہوں نے ادا کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ایشوز ہیں, ضروری بات ہے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ بہت سے ایسے اراکین ہیں جو آپ کے ساتھ نجی محفل میں مختلف انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور پھر جب ریکارڈ پر آ کے گفتگو کرتے ہیں تو ذرا مختلف انداز میں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی سیاسی مجبوریاں ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ بلوچستان کی اپوزیشن کوئی غیر ذمہ دار اپوزیشن ہے. وہ ایک ذمہ دار اپوزیشن ہے. جمعیت علماء اسلام کے یونس عزیز زہری اسے لیڈ کر رہے ہیں, اور جو ایک اپوزیشن لیڈر کا رول ہوتا ہے اسے وہ بھرپور طور پہ نبھا. جعفر ایکسپریس بحال ہو چکی, 9 مزید ٹرینیں چلائی جائیں گی, عید کا موقع بھی ہے, سیکورٹی کے انتظامات کیا کیے گئے ہیں؟
دیکھیں سیکیورٹی کے ارینجمنٹس جو کرنے کی ضرورت تھی، جہاں جہاں پر لوپ ہول سامنے آئے آخری واقعے میں، ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ قومی شاہراہوں پر اور جو ٹرین کا سفر ہے اس کو پرامن اور آسان بنایا جائے شہریوں کے لیے۔ شاہد صاحب، آخری سوال آپ سے کہ کیا جو دہشت گرد ہے اور جو سیاسی فورسز ہیں ان کو الگ الگ کر کے عوام کے سامنے لانا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان اس وقت جو ہے مرکز میں لیڈ کر رہی ہے ساری صورتحال کو۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مشترکہ حکومت ہے، لیکن بلوچستان کے حوالے سے جو نیریٹو ہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، وہ ایک آپ کو نیشنل نیریٹو کے طور پہ نظر آئے گا، اس میں کوئی ڈویژن آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بہت بہت شکریہ شاہد ارند، حکومت بلوچستان کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسلامی نظریاتی کونسل کے اس فیصلے کی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کو خلاف شریعت قرار دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے والے خاوند سے پہلی بیوی تنسیخ نکاح کے لیے رجوع کر سکتی ہے، یعنی طلاق لے سکتی ہے اگر اس سے اجازت نہ لی جائے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے ملک کے اندر، سب سے بڑا اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بھی ہوتی ہیں، دوسری طرف قانون سازی بھی ہوتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کی طرف سے قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ابہام اب بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ملک کے اندر کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے منافی ہو، یہ آئین پاکستان بھی کہتا ہے، لیکن پھر بھی سوالات اٹھتے رہتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل یہ بار بار بات کہتی رہتی ہے کہ فلاں قانون جو ہے وہ خلاف شریعت ہے، لیکن پارلیمنٹ کو اس سلسلے میں کردار ادا کرنا ہوگا، لیکن اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، ان کے ساتھ موجود ہوں گے چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی اور ممتاز قانون دان رانا انتصار صاحب۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہوگی اسلامی نظریاتی کونسل کی، جہاں اسلامی نظریاتی کونسل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو خلاف شریعت قرار دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی خاوند دوسری شادی کر لے تو اسے پہلی بیوی سے اجازت لینی ہوگی، اگر وہ اجازت نہیں لیتا تو بیوی کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ تنسیخ نکاح کر لے، یعنی اپنا نکاح ختم کر لے۔ اگرچہ اسلام کے اندر اس بات کی اجازت موجود ہے کہ عورت جب چاہے جو ہے خلا لے سکتی ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل نے خاصا اس پہ اپنے موقف کا اظہار کیا تھا۔ البتہ اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا خلاف شریعت ہے۔ اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب ڈاکٹر مولانا راغب نعیمی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، جبکہ ملک کے معروف قانون دان رانا انتظار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ طاہر اشرفی صاحب پروگرام میں وقت دینے کا۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ آ گیا کہ پہلی بیوی کو جو تنسیخ نکاح کا حق دے دیا گیا دوسری شادی کرنے پر، اس کو خلاف شریعت قرار دے دیا گیا ہے، کیا اب ہم سمجھیں کہ سپریم کورٹ کے پاس ریویو اگر جائے گا تو اسلامی نظریاتی کونسل کے اس فیصلے کی روح سے اس کو ریویو کیا جا سکے گا؟ اور دوسرا، آپ اس کو کیسے غیر اسلامی سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ملک صاحب، میں چونکہ جس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا اس میں نہیں تھا، تو عورت کے پاس تو ویسے ہی خلا کا حق ہے، وہ جب چاہے اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے، اور اس کو اس سے مشروط کرنا کہ اگر کوئی دوسرا نکاح کرے گا تو پھر اس کو جو ہے پہلا نکاح جو ہے فسخ ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں یہ تو عورت کے حق کے اوپر ایک پابندی لگانے والی بات ہے۔ اس کا تو یہ حق ہے کہ وہ جب چاہے اپنا خلا کے لیے اپلائی کر سکتی ہے اور اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، راغب نعیمی صاحب، اس فیصلے کی ضرورت کیوں پیش آئی نظریاتی کونسل کو؟ جیسے کہ حافظ صاحب نے کہا کہ خلا کا اختیار تو آلریڈی عورت کے پاس ہے، جب خلا کا اختیار ہے تو پھر کیا ضرورت تھی اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ اس مسئلے پہ اپنا فیصلہ دینے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نصر اللہ ملک صاحب، بہت شکریہ۔ بڑا اہم ایشو ہے جس کو آپ نے بھی ٹیک اپ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، ہم اس کی دو پہلو بنتے ہیں، ایک پہلو تو ہے لا آف لینڈ اور دوسرا پہلو ہے لا آف شریعہ۔
لا آف لینڈ کے مطابق سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو کر رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ اس ابتدائی مقدمے کے بارے میں ہے یہ 2014 میں شروع ہوا پشاور میں بنو کے علاقے میں, اور 2014 سے ٹرائل کورٹ, سیشن کورٹ, عدالت عالیہ سے ہوتا ہوا یہ عدالت اس میں پہنچا. اور میں آپ کو بڑی ایک اہم بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر جج کا نقطۂ نظر اس مقدمے کے اندر دوسرے سے مختلف رہا, یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جب یہ خاتون جو اپنے شوہر سے الگ ہونے کے مرحلے میں تھی اور عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا, تو شوہر نے جو دوسری شادی کی ہے, سپریم کورٹ نے اس دوسری شادی کی بنیاد پر پہلے بیوی کو یہ حق دیا کہ اس نے بغیر اجازت یونین کونسل پہ یہ شادی کر لی, تو اب پہلی بیوی کو تنصیف نکاح کا ویلڈ حق مل گیا. اصل میں یہ دو قوانین ہیں, آئلی قوانین کا آرٹیکل نمبر 6 ہے اور تنصیف نکاح قانون کا آرٹیکل نمبر 2 کا 2A ہے. اب ان دونوں کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر شوہر بغیر یونین کونسل کی اجازت کے نکاح کر لیتا ہے دوسرا, تو پھر پہلی بیوی کو اس بات کا حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے تنصیف نکاح کرا لے, اپنے شوہر کے نکاح سے باہر نکل جائے. عدالت نے اس کے مطابق فیصلہ دیا. اسلامی ذاتی کونسل کی جو رپورٹ 2013-14 ہے اس میں آئینی قوانین کی آرٹیکل 6 کو پہلے ہی کونسل یہ کہہ چکی ہے کہ یہ غیر شرعی ہے, غیر اسلامی ہے, اسے آئینی قوانین سے حذف کیا جائے. اور جو تنصیف نکاح کا آرٹیکل 2 ہے اس کے بارے میں 2014 اور 15 کی رپورٹ میں صفحہ 157 کے اوپر یہ بات کہہ چکی ہے کہ یہ شریعت کے تناظر میں یہ غلط ہے, خلاف شریعت ہے, یہ دفعہ اس کو بھی حذف کرنا ضروری ہے. تو اسلامی ذاتی کونسل تو 2013-14-15 میں ان دونوں کے دونوں لا آف لینڈ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہے. صرف اس کیس میں چونکہ لا آف لینڈ کے اوپر یہ مقدمہ کا فیصلہ سنایا گیا کیونکہ خلاف شریعت تھا, تو کونسل نے ضروری سمجھا اور اپنا فرض منظری سمجھا کہ ایک کام جو پہلے ہی خلاف شرع قرار دیا جا چکا ہے وہ اگر ہوا ہے تو اس کے بارے میں دوبارہ اظہار کیا جائے کہ یہ خلاف شرع ہے. ٹھیک ہے. طاہر رشید صاحب, یہ جو بات کی جاتی ہے, ہم کہتے ہیں اکثر کہ اب سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے, ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے, بہت سے ایویڈنسز ایسے ہیں جو سائنسی مدد سے حاصل کیے جا سکتے ہیں, لیکن اگر آج تک ہم الجھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے, اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے کیا طلاق بھی جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے, ای میل کے ذریعے دی جا سکتی ہے؟ بالکل ملک صاحب, پہلے خط کے ذریعے بھی طلاق دی جاتی تھی, آج بھی واٹس ایپ ہے, ٹیلی فون ہے, یہ سب جو آلات ہیں جن کا استعمال باقی چیزوں میں جو ہے ہو رہا ہے, تو طلاق کے لیے بھی ہو رہا ہے. اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ آپ نے یہ جو کہا, میری رائے اسلامی نظریاتی کونسل سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. میری رائے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ نے اور شریعت نے عورت کو جو حق دیا ہوا ہے خدا کا, اب اس کے اوپر آپ کہیں کوئی نئی ایک چیز بات کر دیں تو وہ عورت کو محدود کرنے والی بات ہے. یہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ جو ہے اس سے تو عورت کے حق کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے, جو شریعت نے دیا ہے, وہ آپ اس کو محدود کر رہے ہیں. خلا کا حق اس کے پاس موجود ہے, اور طلاق جو ہے وہ تو ملک صاحب ایک بڑی واضح بات ہے. ہمارے ہاں بہت ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے, تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی محبت بھی طلاق دیتا ہے, اس طرح وہ واٹس ایپ پہ دی جائے, وہ ای میل دی جائے, وہ ایس ایم ایس سے دی جائے تو طلاق ہو جائے گی. لیکن ہم سب اگر 4 شادیوں کی اسلام میں اجازت ہے تو پھر کیا ضروری ہے کہ پہلی بیوی سے یا دوسری بیوی سے اجازت طلب کی جائے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, شریعت نے تو 4 کی اجازت دی ہے, لیکن اس کو مشروط کیا ہے کہ عدل کرو گے, انصاف کرو گے. یہ نہیں ہے ہمارے ہاں جو اس کا ترجمہ لیا جاتا ہے یا جو ہم اکثریت دیکھتے ہیں کہ ایک شادی کی,
اس سے 2-3 بچے پیدا کیے، پھر دوسری شادی کر لی، یہ بیچاری پہلی بھی رو رہی، دوسری بھی رو رہی، پھر تیسری کر لی۔ اس کا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس طرح ذلیل کریں اپنی اولاد کو بھی اور ان اپنی عورتوں کو بھی جن کے ساتھ آپ نکاح کریں۔ 4 کی جو اجازت ہے وہ مشروط ہے انصاف کرنے کے ساتھ، اور آج کے دور میں اللہ ماشاءاللہ کوئی خاص ہی فرد ہوگا جو انصاف کر سکے، تو ہمارے ہاں 4 کا جو معنی لیا جاتا ہے یا جو اس کا استعمال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادتی والی بات ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک شادی کی، اس سے 2-3 بچے پیدا ہو گئے، نہ ان کی تعلیم کا بندوبست ہے، نہ ان کی صحت کا، نہ ان کے رہائش کا، اور پھر دوسری کر لی، پھر اس سے 1-2 بچے پیدا کر لیے، پھر تیسری کر لی۔ شریعت نے اس کا قطعاً اجازت نہیں دی ہوئی، اور پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ دوسری شادی کے لیے آپ کو پہلی بیوی سے اجازت لینی ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ دوسری شادی کے لیے آپ کو پہلی بیوی سے اجازت نہیں لینی، لیکن انصاف کرنا ہے، اس معیار کو باقی رکھنا ہے کہ آپ نے دونوں بیویوں کو، یا 3 ہیں یا 4 ہیں، ان کو ایکول زندگی دینی ہے۔ ہاں، یہ ایکول زندگی نہیں کہ چاروں ہی روتی پھر رہے بیچاری، کہ چاروں کے ساتھ وہ کہے دیکھیں میں نے تو انصاف کیا ہے، چاروں سے 2-2 بچے پیدا کر لیے ہیں، اب وہ چاروں رو رہی ہیں اور میں آرام سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو شریعت نے عورت کے تقدس کا بھی، فیملی کا بھی، ہر چیز کا خیال رکھا ہے، اور اسی کے مطابق اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ بے انصافی کریں، آپ ان کو تعلیم کے، کھانے کے، صحت کے، گھر کے حق سے محروم کر کے دوسری شادی کر لیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ رانا انتظار حسین صاحب، اگر اسلامی نجاتی کونسل جو کسی فیصلے کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو خلاف شریعت قرار دے دے، تو اس کی قانونی حیثیت پھر کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیں، جو اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل ہے، یہ اس کی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 230 کے تحت ہے، تو اس کا رول صرف ایڈوائزری ہے۔ اس میں جو ایڈوائز دینی ہے گورنمنٹ کو، ان کا کوئی بھی جو تشریح ہے یا انہوں نے کسی قسم کا بھی جو فیصلہ دیا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ صرف ان کی جو رول ہے وہ ایڈوائزری کی حد تک ہے۔ اگر آپ پریزنٹ سچویشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سپریم کورٹ کو جو آرڈر ہے وہ بالکل پریویل کرے گا، مگر انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ پاکستانی جو ہمارے قوانین جو رائج ہیں اور جو اسلامی قوانین ہیں، ان کو سب سے پہلے ہمیں ایک پیج پہ لے کے آنا چاہیے، کیونکہ 1961 سے پہلے بھی تو یہ قانون نہیں تھا کہ سیکنڈ شادی کے لیے آپ نے پرمیشن لینی ہے۔ ایوب نے یہ لاز بنائے۔ اس کے بعد دادا پوتا والا یہ ہے کہ باپ فوت ہو جائے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایوب کا لا ڈفرینٹ ہے، اسلامک لا ہمارا ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رائج ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کوئی یونیک فیصلہ نہیں ہے، صرف اسلامک لاز میں اور پاکستانی لاز میں خاتون کے پاس آلریڈی یہ حق حاصل ہے کہ وہ طلاق لے سکتی ہے، اس کو اس لیے خاص وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک نئی گراؤنڈ شامل کر دی گئی ہے، صرف یہ اس حد تک ہے کہ اگر وہ اس سے پرمیشن نہیں لیتا تو وہ صرف اس سول گراؤنڈ کے اوپر بھی کھلا فائل کر سکتی ہے۔ جس طرح نکاح نامے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہماری شیخ 17 ہے، اس میں ہم خاتون کو یہ حق بھی دے سکتے ہیں خلا کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو آلریڈی ہمارے جو لاز ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں، مگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلے نے صرف ایک جو ہے گراؤنڈ میں اضافہ کر دیا۔ یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، پروگرام میں واپس آتے ہیں۔ اس بریک کے بعد بات جاری رہے گی اسلامی نجاتی کونسل کے اس فیصلے کے حوالے سے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ راغب نعیمی صاحب، اگر جو ہے وہ اسلامی نجاتی کونسل صرف سفارشات کر سکتی ہے، تو کیا ایسا اچھا نہ ہو سکتا کہ اگر پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لے جایا جاتا اور لا آف لینڈ اور شریعت کو جو لاز ہیں ان کے اوپر جو ابہام ہے یا جو ڈفرینسز ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی، تاکہ یہ صورتحال باقی نہ رہے کہ نجاتی کونسل کا اپنا فیصلہ، سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ، لا آف لینڈ جو ہے وہ شرعی فیصلوں کے ساتھ ٹکراتا رہے؟ ہم نا اس بارے میں کئی بار مختلف فورمز کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ جو اسلامی نجاتی کونسل کی سفارشات ہیں جو ٹیبل کی جاتی ہیں ہر سال قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں، ان کے اوپر باقاعدہ بحث ہو اور اس کے بعد جو چیزیں اس میں سے ٹیک اپ کی جا سکتی ہیں انہیں ٹیک اپ کر کے قانون کے اندر شامل کر دیا جائے یا ترمیم کر دی جائے۔ یہ جو ابھی رانا صاحب نے بات کی ہے، بہت اہم بات انہوں نے کی ہے کہ
یہ خود اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا جو فیملی لاز ہیں اس میں شریعہ اور لا آف لینڈ میں فرق آ رہا ہے، کیوں نہ ہم آئلی قوانین کو ری رائٹ کر لیں، آئلی قوانین کو دوبارہ ایک پیج کے اوپر لے کر آ جائیں، شریعہ اور لا آف لینڈ میں ہم دیکھ لیں کہ کہاں پہ فرق آ رہا ہے، اس کو ہم ایک جگہ کے اوپر جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم یہ بات کونسل کے اندر ٹیک اپ کر چکے ہیں کہ ہم ڈرافٹ تیار کرتے ہیں آئلی قوانین کے حوالے سے، بلکہ اسی اسنا میں وزارت مذہبی امور نے بھی آئلی قوانین کے اوپر ایک نیا ڈرافٹ تیار کیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئلی قوانین کے حوالے سے اگر ایک نیا ڈرافٹ تیار ہو جاتا ہے قانون کا تو یا ایکٹ بن جاتا ہے نیا، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جن کو کونسل پہلے ہی خلاف شرع قرار دے چکی ہے وہ دوبارہ سے ٹیک اپ کر لی جائے اور ان کو اس پہ ویریفائی یا جسٹیفائی کر دیا جائے، جو چیز آنے والی اسے رکھا جائے، جو نکالنے والی اس کو نکالا جائے۔ یہاں پہ میں ایک بات اور بڑی اہم عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ نے بات کی تھی واٹس ایپ کی یا ای میل کی، بس اس میں احتیاط کتنی کرنی پڑے گی کہ جس آدمی کا واٹس ایپ یا ای میل جس کی طرف سے آئی ہے اس سے ریکٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کیا یہ ای میل اس نے خود جاری کی ہے یا کسی نے اس کی طرف جاری کی ہے، یا واٹس ایپ میسج اس نے خود دیا ہے یا کسی نے اس کی طرف سے دے دیا ہے، اس کو بس تصدیق کرنی پڑے گی۔ اگر وہ اس کو اوکے قرار دیتا ہے تو پھر وہ واقع ہو جائے گی، اگر وہ کہتا ہے نہیں کسی نے میرے ساتھ پرانک کیا ہے، کسی نے میرے نمبر کو مس یوز کیا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حافظ طاہر رشید صاحب، یہ جو آئلی قوانین ہیں ہمارے، یہ اسلامی ہیں جن کو غیر اسلامی کہا جا سکتا ہے، ان کو پھر اسلامی بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، گزارش یہ آئلی قوانین پر ہمیشہ بحث رہی ہے، اس میں بہت سارے ایسے قوانین ہیں جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے اور ہمارے دوسرے بھائی نے بھی بات کی ہے کہ جو متصادم ہیں اسلامی تعلیمات سے، اور اسلامی نظریاتی کونسل بہت بڑا کام کر چکی ہے آئلی قوانین پر بھی، ملک کے دیگر قوانین پر بھی، سود کے نظام کے حوالے سے بھی۔ تو اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے پارلیمان کے اوپر کہ وہ ان سفارشات کو قانونی شکل دے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے مرتب کی ہیں۔ وہ کمروں کے کمرے بڑے پڑے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ نظام جو ہے اس کو اسلامی نظام کے طرف کس طرح لے کے جانا ہے۔ اور اب ہم جس بور میں ہیں اس وقت، جن حالات میں ہیں، ہمارے ہاں عدل کا نظام ہو یا باقی نظام ہو، وہ جس طرح تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس ملک کو اس کے حقیقی نظام کی طرف لے کے جانا ہے، اور وہ خلافت راشدہ کا نظام ہے، وہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے کہ جس کے اندر انصاف آپ کو دہلیز پہ ملتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو خریدنا پڑے، یا طاقتور جو ہے اس کو تو انصاف مل جائے اور جو کمزور ہے وہ بیچارہ دھکے کھاتا پھرے۔ ہر چیز کے اندر اگر آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں، اس لیے بھی آج میں سمجھتا ہوں یہ بات اہم ہوگی کہ 27 رمضان کو پاکستان قائم ہوا، اور اب ہم 76 سال کا یہ پاکستان ہو گیا ہے، نہ اس میں کہیں پر بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک قائم ہوا تھا وہ حاصل کیا گیا ہو، اور وہ مقصد تھا کہ اسلام کے عادلانہ نظام کو اس ملک میں نافذ کیا جائے گا، جس میں سب کو حق ملے گا، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، عورت ہے یا مرد ہے، بچہ ہے یا جوان ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہمارے ہاں دن بدن ایک تنزلی ہے، وہ عدل کے نظام میں بھی ہے، وہ ریاستی نظام میں بھی ہے، اور اس کی اصلاح کا اور اس کو بہتر کرنے کا راستہ صرف اور صرف اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ اور اس پر اسلامی نظریاتی کونسل نے ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا ہے، اور وہ کام موجود ہے۔ ان سفارشات پر قانونی شکل کے لیے، ان کو قانون بنانے کے لیے پارلیمان کو اپنا کام کرنا ہے، اور ہمارے پارلیمان میں جانے والے نمائندوں کو بھی اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، اب اس کو اس کی اصل حقیقی منزل مل جانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رانا انتظار صاحب، یہ جو قوانین پہ جس کا ذکر ابھی حافظ صاحب نے کیا، اگر سود کے قوانین ہوں، پھر اگر اسلامی قوانین نہ بن سکے، آج پاکستان جو اسلامی نظریاتی ملک ہے اس میں یہ قوانین کی موجودگی کیا اس بیسک اساس کے خلاف نہیں ہے؟ سر دیکھیں، میں آپ کو اس سے بھی بڑے پیرائے میں بات کرتا ہوں جو ہمارے دونوں محترم بڑوں نے کی ہے، کہ ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، جو اس ملک کی برائیوں کی جڑ ہے، وہ ہے پارلیمنٹ۔ ہم کہتے ہیں کہ جی عدالتیں انصاف نہیں کر رہی، انصاف میں تاخیر ہو رہی ہے، ملک میں یہ ہو رہا ہے،
बात ये है लेजिस्लेशन, आप हमें ये टीवी के ऊपर एक केस की बहस कर रहे हैं, ये काम पार्लियामेंट का है, वो लेजिस्लेचर है, उसके पास इख्तियार है कि वो इन चीजों पे बहस करे। वहाँ जब हम पार्लियामेंट में देखते हैं तो हमें अफसोस होता है कि 99% सारा दिन सियासत होती है वहाँ पे। उनका ये इख्तियार है। अब हमारे मुल्क के कवानीन में आप देखते हैं 1860 के आपने कवानीन का आज तक लेके आ रहे हैं, और बात हम व्हाट्सएप की करते हैं कि उसके मुतालिक हमने चीज़ों के कवानीन ही नहीं बनाए कि मॉडर्न डिवाइसेस पे हम काम कैसे करेंगे। ये तो बात ही नहीं होनी चाहिए कि व्हाट्सएप के जरिए तलाक कैसे होगी, उसके मुतालिक कानून मौजूद होना चाहिए। तो पार्लियामेंट हमारी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। ये पार्लियामेंट को चाहिए कि वो कवानीन के ऊपर बहस करे कि पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ कैसे मिलना है, इस्लामी कवानीन और ये जो हमारे ये जो मतसादम है इन पर राइज करना है। अभी मैंने रिसेंटली केस किया, उसमें यह था कि प्यूबर्टी की एज क्या है। जब मैंने चीजों पे शुरू किया तो मुझे 8 के 9 लॉ मिले हैं पाकिस्तान में। अब मैं किसको रेफर करूं? जो मेरे फायदे में होता है मैं उसको रेफर कर देता हूं। तो इन सारी चीजों पे इस्लामी आइडियोलॉजिकल काउंसिल से भी वो सिफारिशात लें, हमारे बड़ों से भी लें, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी लें। अगर पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे ये कानूनी बिल जाते हैं वो तो यूं जाते हैं और जाके पास हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी को पता भी होता है कि पार्लियामेंट में हो क्या रहा है। तो वहां पर जब ये सारी चीजें होंगी उसके बाद चीजें जाके बेहतर होंगी। जनाब हाफिज ताहिर रशीद साहब, अल्लामा राग़िब नईमी साहब और राना इंतज़ार साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। कल रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।